ज़बरदस्त माशाल्लाह। मैं भी कुछ चीज़ें सामने रखता हूँ कि रियलिस्टिक गोल, बिकॉज़ बहुत से लोग जो है ना वो अनरियलिस्टिक गोल्स भी बना लेते हैं। गोल्स शुड बी स्मार्ट, ऐसे ही SMART, स्पेसिफिक, मेजरेबल, अटेनेबल, रियलिस्टिक और टाइम बाउंड। ऐसे ही और मैंने भी कई बार ये गलती की कि मैंने बहुत ज़्यादा गोल्स बना लिए और फिर बाद में वो मैं अचीव नहीं कर सका, तो फिर रिग्रेट भी होता है बंदे को। और आपने एक बड़ी खूबसूरत बात ही ना कि स्कॉलर्स कहते हैं कि अगर आप लेट्स से जैसे आपने एक मिसाल दी कि अगर आप भागना शुरू कर रहे हो और आपने एक बहुत भारी बैग अपने कंधों पे उठाया हुआ है तो आप थक जाओगे। जैसे किसी ने मैराथन रेस में हिस्सा लेना ना तो बड़ी लंबी होती है, वो जी किलोमीटर्स पर जी होती है, तो उनको ये सजेशन होती है पहले से भागना शुरू करो, यानी एकदम से मैराथन में जाओगे तो थक जाओगे। तो आपने बिल्कुल राइटली पॉइंट आउट किया कि उलमा ये कहते हैं कि पहले से अपने जनाना जैसे वो आता है ना, हज़रत आयशा कहती है नबी वसल्लम के बारे में कि अल्लाह के नबी अपना बेल्ट कस लेते थे, हाँ जी, क्या वो उसका आता है? मुहावरतन यही बात है ना कि हाँ अपने ज़रा टाइट कर लेते थे। हाँ, एग्जैक्टली। तो यही बात है कि हम पहले से देखें, अगर कोई सुन्नतें अदा नहीं कर रहा है, सिर्फ फ़राइज़ अदा कर रहा है, और कभी कभी इंसान इतना बिजी हो जाता है कि सुन्नतें बिल्कुल ही तर्क कर देता है और वो कहता है कि यार बस मैं फ़र्ज़ पढ़ रहा हूँ, ठीक है। मेरे ख्याल में नहीं, रमज़ान से पहले 1 महीना पहले, 20 दिन 15 दिन पहले ना आप सुन्ना पढ़ना शुरू कर दें, क्योंकि रमज़ान में आपने अपना स्टेमिना और बढ़ाना है। तो स्लोली आप स्टेमिना पैदा करेंगे। इसी तरह आप कुरान की तिलावत रमज़ान से पहले ही शुरू कर दें। अगर रेगुलर आप कुरान रिसाइटर हैं तो और कर दें और बढ़ा दें। इसी तरह आप वर्किंग करें, जैसे आपने कहा ना कि लिखें कि मेरी क्या बैड हैबिट्स हैं जो मैंने अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ करके मनवाना है, इंशाअल्लाह ताला अल्लाह ताला से गिड़गिड़ाना है कि अल्लाह मेरी आदतें छुड़वा दे। इसी तरह आप जो है ना वो दुआज लिखें जो मस्ट आपने इंशाल्लाह पूरी करवानी है। तो गोल्डन अपॉर्चुनिटी आने वाली है। तो देखें, अगर आप ये चीज़ें पहले बैठ के नहीं करेंगे तो फिर रैंडम चलेगा, बहुत बहुत रैंडम चलेगा सब। तो मैं अगर कुछ चीज़ें बताऊं रियलिस्टिकली, देखिए एक तो कुरान सिंपल गोल कि कोई ऐसा हलका ज्वाइन करें या कोई ऑनलाइन ऐसी सीरीज़ इंशाल्लाह ताला देखें जिससे कुरान के साथ आपका एक कनेक्शन बिल्ड हो। और अल्हम्दुलिल्लाह मैं बताता चलूँ कि हम भी रमज़ान में हमेशा जो है वो रिफ़्लेक्शन फ्रॉम द कुरान एक सीरीज़ हमारी आती है डेली, जिसमें हम हर पारा में से रिफ़्लेक्शन शेयर करते हैं। और वो सीरीज़ एक एफ़र्ट है कि ऑडियंस जो है ना वो बस मुतारुफ़ हो जाए कुरान से और उनका इंटरेस्ट बिल्ड हो जाए कुरान मजीद में, और इंशाल्लाह कुरान से अपना कनेक्शन बिल्ड करें। तो ये मेरी सजेशन है कि कुरान के साथ सिंपल गोल है कुरान, कि कुरान के साथ अटैचमेंट, कुरान की तिलावत, और कुछ ऐसा कि कुरान को समझने के लिए भी कोई टाइम निकाला जाए। चाहे वो कोई आप सीरीज़ देखें या कोई क्लास ऐसी ज्वाइन कर लें, या अगर कहीं दौरा कुरान चल रहा है तो उसको आप ज़रूर जो है वो अटेंड करें अल्हम्दुलिल्लाह। एक तो ये मैं कहूँगा। दूसरा मैं इसकी तरफ तवज्जो दिलाऊँगा कि सिंपली कोई ऐसी बुक पकड़ लीजिए जिससे आप पूरे रमज़ान में गो थ्रू करें, और इट विल बी अ ग्रेट रिप्लेसमेंट हैबिट एज़ वेल, क्योंकि यू वांट टू रिप्लेस योर बैड हैबिट्स। तो उसके लिए आपको अब बैड हैबिट्स में क्या क्या आता है, स्क्रॉलिंग आती है, टाइम वेस्टेज आता है, तो उसका बेहतरीन मुतबादिल जो है वो बुक रीडिंग है। तो रमज़ान में चूँकि आपकी स्पिरिचुअल एनर्जी भी अच्छी होगी और आप ज़रा हाई भी होंगे इंशाल्लाह इन टर्म्स ऑफ पॉजिटिव सेंस, तो वाई नॉट रीड सीरा ऑफ प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन रमज़ान। कोई किताब पकड़ लें, चले कोई मोटी किताब से अगर आप डर रहे हैं तो कोई पतली किताब पकड़ लें, व्हेन द मून स्प्लिट जैसे वो पतली सी किताब है। इसी तरह द रोड टू मक्का, आई थिंक ये भी इतनी कोई इसकी ज़्यादा लेंथ नहीं है, बट रहीकल मखतूम इज़ वन ऑफ द बेस्ट बुक्स, द सील नेक्टर इज़ वन ऑफ द बेस्ट बुक्स। तो मेरे ख्याल कुरान और सीरा जो है ना ये बड़े स्मॉल गोल्स हैं, पिन पॉइंट गोल्स हैं। तो सीरा की किताब मैं ज़रूर सजेशन दूंगा कि पढ़ें। और सिंपली एक रूल बना लीजिए, एवरी नाइट आस्क योर सेल्फ 3 क्वेश्चंस। नंबर 1, अपना मुहासबा करें कि क्या आज की नमाज़ें मैंने फोकस से पढ़ी, ये नंबर 1। नंबर 2, क्या आज मैंने कुरान समझ के पढ़ा, चाहे कम लेकिन समझ के पढ़ा। नंबर 3, क्या आज के दिन मैंने जो गुनाह जिनसे मैं बचना चाह रहा हूँ बचा कि नहीं बचा। तो ये मुहासबा और इसकी आदत बनाना ये बहुत प्रोडक्टिव चीज़ है रमज़ान में। तो ये सिंपल 3 सवाल हैं जो हम अपने आप से इंशाल्लाह ताला जो है ना वो कर सकते हैं। और आखिरी चीज़, बैड हैबिट्स को नोट करके उनको रिप्लेस करना, सच है स्क्रॉलिंग एट सहरी या वॉचिंग नेटफ्लिक्स
آل نائٹ, اور اس کے بعد سحری کرنا, اس کے بعد سو جانا, پھر اٹھنا کوئی ظہر کے وقت یا 2-3 بجے اٹھنا, اس کے بعد جو ہے وہ دوبارہ اسکرولنگ کرنا, پھر کوئی گیم کھیلنے لگ جانا, اور پھر جو ہے نا وہ افطار کا وقت ہو گیا, ٹکا کے کھانا, افطار کرنا, اس کے بعد نہ تراویح ادا کی, سست ہو جانا, کیونکہ آپ بہت زیادہ کھائیں گے تو آپ سست ہو جائیں گے, obvious سی بات ہے, آپ کو نیند آئے گی ٹکا کے. منتھ آف فاسٹنگ کے بجائے منتھ آف فیسٹنگ بن جاتا ہے. ایسے ہی. اور اس کے بعد پھر بیٹھنا اور گیمنگ شروع کر دینا. یہ تو ڈیزاسٹرس روٹین ہے, اللہ معاف کرے. تو اس کی جگہ وائی ناٹ پونڈرنگ اوور دا قرآن آیاز, وائی ناٹ میمورائزنگ دعاز. ڈیلی کا گول بنائے کہ میں نے یہ دعا یاد کرنی ہے, اور جیسے آپ نے بہت زبردست سے گول دیا کہ صبح شام کے اذکار, وائی ناٹ میمورائز دیم, تاکہ وہ آپ کی زندگی کا حصہ بن جائے. تو یہ محنت تو تھوڑی بہت کرنی ہوگی. اسی طرح ایک اور بری ہیبٹ ہے یوٹیوب بیفور بیڈ, ریلز بیفور بیڈ. اس سے ایمان بھی خراب ہوتا ہے, بد نظری بھی ہوتی ہے, اور سبحان اللہ اگر رمضان میں آپ یہ کر رہے ہیں تو وائی ناٹ ریپلیس اٹ ود 1 پیج تفسیر. اپنی فیوریٹ سورز کی تفسیر پڑھ لیں. وائی ناٹ سورہ کہف سلیکٹ کر لیں. اچھا سورہ ضحیٰ اگر آپ کو پسند ہے, چونکہ وہ بہت کامنلی مشہور ہے کہ ڈپریشن کا علاج ہے اس میں, تو وائی ناٹ ریڈ اٹس تفسیر. سورہ انشرح الم نشرح لک صدرک, میں یہ اس لیے بھی سجیشن دے رہا ہوں کیونکہ پرسنلی میں نے سورہ ضحیٰ, سورہ انشرح کی تفسیر رمضان میں پڑھی تھی, 2020 کے رمضان, کووڈ والے رمضان میں. کیونکہ اچھا ہاں بائی دا وے وہ بھی بڑا میموریبل رمضان تھا, کووڈ والا, آپ کو بھی یاد ہوگا, سارے گھر میں تھے, سبحان اللہ, ہاؤ کین وی فارگیٹ دا رمضان آف کووڈ, رمضان میں گزرا تھا. او یس. تو میں بھارت اس کووڈ میں بڑی ڈپریشن تھی اور بڑی انسرٹنٹی تھی, یہ کیا ہو گیا, اور ڈیتھس بڑی ہو رہی تھی. تو مجھے یاد ہے کہ اس رمضان میں نے سورہ ضحیٰ اور سورہ انشرح کی تفسیر, پراپر تفسیر پڑھی تھی, نوٹس بنائے تھے, اور میرے پاس ابھی تک وہ نوٹس پڑے ہیں. تفسیر ابن کثیر, تفسیر سعدی, مختلف تفاسیر کھولی تھی, اور بہت ڈیپتھ میں گیا تھا, جو ابھی تک دیکھیں مجھے یاد ہے اور کتنا ہیلپ کر رہی ہے. لیکن جو آپ نے بات کی ہے نا, اس کے اندر میں پوائنٹ آؤٹ کرنا چاہوں گا, ایک بڑی اچھی چیز ہے, صرف رمضان میں نہیں, ایون آپ کی نارمل روٹین کے اندر آپ کو بڑا فائدہ دیتی ہے. آپ نے اگر رات کو بیڈ ٹائم پہ اسکرولنگ سے نجات لینی ہے اور آپ چاہتے ہیں کہ یار یہ آپ اس بری ہیبٹ کو چھوڑ دیں, اپنا نا سائڈ لیمپ جو ہے نا اس کو ایکٹیویٹ کریں, زبردست, موبائل کو ڈو ناٹ ڈسٹرب موڈ پہ لگا کے کوئی ایک سرٹن ٹائم رکھ لیں. میں نے اپنا ٹائم رکھا ہوا ہے 9 PM. 9 PM کے بعد میرا موبائل آٹومیٹکلی ڈو ناٹ ڈسٹرب موڈ پہ بیسکلی لگ جاتا ہے. سو آپ سائڈ پہ رکھیں اور اپنی ایک بک پکڑ لیں. آپ نے تفسیر کی بات کی نا, ایک پیج کر لیں, آپ ریڈنگ ہیبٹ بنائیں. اس سے علی بھائی 2 چیزیں ہوتی ہیں. نمبر 1 تو یہ آپ نے جس طرح بات کی بری ہیبٹ آپ کی چھوٹ بھی جاتی ہے, اینڈ نمبر 2 آپ کچھ عرصے بعد نوٹ کر کے ذرا پیچھے دیکھیے گا کہ آپ کتنا کچھ اس عرصے میں کور کر چکے ہیں. میں نے اس طرح جو چھوٹی چھوٹی بکس شروع کی تھیں علی بھائی, میں نے بعد میں جب کبھی غور کیا تو میں نے دیکھا یار میں نے اتنے ٹائم کے اندر اتنی چیزیں کور کر لی ہیں. اچھا, آپ کو احساس ہی نہیں ہوتا یار وہ ٹائم کتنا آپ کے لیے پروڈکٹیو ہو جاتا ہے. شیطان بیسیکلی نا میرے ساتھ یہ پلے کرتا ہے, جس طرح آپ نے شروع میں یہ بڑی زبردست بات کی کہ آپ کو نا ان ریئلسٹک گولز دیتا ہے, اور دوسرا ایک یہ دیتا ہے کہ آپ کے پاس جب بہت زیادہ ٹائم ہوگا نا تب ہی میں بیٹھوں گا, ایسے ہی وہ آپ کو چھوٹی چھوٹی اپرچونیٹی سے نا فائدہ اٹھانے سے روک دیتا ہے. تو وائی ناٹ سونے سے 10 منٹ پہلے میں ذرا بک ریڈنگ کروں. آپ کو پتا ہے بک پڑھنے سے ویسے بھی نیند بڑی اچھی آ جاتی ہے, جیسے ہی آپ بک کھولتے ہیں تو آپ کو نیند شروع ہو جاتی ہے آنا, تو وہ کریں. اور کچھ عرصے بعد نوٹ کیجیے گا کہ اگر آپ نے کوئی حدیث کی بک شروع کی ہے, قرآن کی تفسیر پڑھنا شروع کی ہے, کچھ عرصے بعد آپ کو بڑا حصہ بیسیکلی آپ اس کو گو تھرو کر چکے ہوں گے. بہترین, دس از ویری گڈ. اچھا ایک اور ٹپ بڑی پروڈکٹیو ہے, جیسے الحمدللہ یہ اللہ کا بڑا احسان ہے کہ اللہ نے ہمارا کام ایسا ہے کہ ہمیں پڑھنا ہی پڑتا ہے. جیسے ماشاءاللہ ہمارا تراویح پروگرام ہوتا ہے تو اس میں آپ بھی ہوتے ہیں, باقی بھی ہمارے اسپیکرز ہوتے ہیں, تو ہم نے ریفلیکشنز فرام دا قرآن شیئر کرنی ہوتی ہیں, اور ماشاءاللہ آپ بڑے اچھے سوالات نکال کے ہمیں بھیجتے ہیں ہمیشہ ہر سال. تو آپ کی بھی ورکنگ ہوتی ہے, ظاہر ہے آپ پورا پارا پڑھتے ہیں تو سوال نکالتے ہوں گے, obvious سی بات ہے, پھر ہمیں پڑھنا پڑتا ہے ان سوالوں کو لے کے. تو مجھے یاد ہے کہ اس سے بڑا فائدہ مجھے 2-3 سال سے ہو رہا ہے کہ مطلب جو مجھے پڑھنا پڑ رہا ہے کہ میں نے لوگوں کو جا کے بتانا ہے, تو میں آڈینس کو بتانا چاہ رہا ہوں کہ وائی ناٹ ٹیک سم رسپانسبلٹی. میں یہ نہیں کہتا کہ آڈینس کو پڑھانے لگ جائیں, وائی ناٹ آپ اپنی فیملی کے ساتھ کچھ ٹپس اینڈ بٹس شیئر کریں, گھر میں بیٹھ کے ایک ذمہ داری لے لیں کہ اچھا چلیں میں کچھ پڑھ کے ان کو بتاؤں گا, یا کسی واٹس ایپ گروپ پہ فیملی کا گروپ ہے, یا اپنے پیج پہ سوشل میڈیا پہ, ایز لانگ ایز بس آپ پوسٹنگ کرتے ہیں اور ایگزٹ کر جاتے ہیں, یہ نہیں کہ وہاں اسکرولنگ کرنے لگ جائیں. تو آئی تھنک کہ وائی ناٹ ٹیک سم رسپانسبلٹی جس سے آپ کو پڑھنا پڑھے. تو یہ بھی بہت زبردست جو ہے نا وہ ٹپ ہے.
اور ایک اور ٹپ دعا کے حوالے سے، آپ نے ہی بڑی خوبصورت بات کی تھی شروع میں کہ رمضان از اے منتھ آف قرآن اینڈ دعا، تو وائی ناٹ پرے فار ادرز ایز ویل، بجائے کہ گوسپ کرنے کے، کیونکہ پوسٹ افطار گوسپس بہت ہوتی ہیں، اسپیشلی جب فیملی کے آپس میں ڈنرس ہوتے ہیں، تو ٹھیک ہے تھوڑا بہت چلیں، جب فیملی مکس اپ ہوتی ہے تو کچھ باتیں تو ہوتی ہیں، کچھ آپس میں لائٹ ٹاک تو ہوتی ہے، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ فیملیز جب اکٹھی ہوں، مرد حضرات عورتیں، انہیں چاہیے اکٹھے تراویح میں جائیں، اور انہیں چاہیے کہ تراویح کے بعد بیٹھ کر پھر کوئی اپنی محفل کریں اور ڈسکس کریں کہ آج قرآن میں کیا پڑھا گیا. سم ون شوڈ ٹیک دس انیشیٹو بجائے کہ گوسپنگ اور پالیٹکس کی باتیں. ایک ایٹماسفیئر ویسا جنریٹ کیا جائے فیملی کے. جی کیونکہ زیادہ تر سیاست کی باتیں اور وہی ہوپ لیس باتیں، ملک میں یہ چل رہا ہے، ملک میں وہ چل رہا ہے. بھائی رمضان آیا ہوا ہے، آپ جو ہے وہ رمضان کا فائدہ دعا کریں. سبحان اللہ. تو یہ بھی میں ایک ٹپ دینا چاہتا ہوں آڈینس کو کہ اس منتھ میں دوسروں کے لیے بھی دعا کریں، اسپیشلی تہجد میں، اور جو ہے نا قرآن کی کوشش کریں کچھ سورہز بھی یاد کریں. اب یہ آئی نو شاید لمبی لسٹ ہوگی ہے، لیکن انشاءاللہ دس کین بی مینیج، دس کین بی ڈن. اور یہ اسمارٹ گولز ہیں جو میں نے انشاءاللہ تعالیٰ بتائے ہیں نا، تو میری طرف سے کچھ یہ جو ہے نا وہ ٹپس ہیں. علی بھائی ایک نصیحت جو کہ رمضان سے متعلق بھی اسپیسیفکلی اور جنرلی بھی میرے خیال سے ہمیں اپنی زندگیوں کے اندر یاد رکھنی چاہیے کہ یہ جو وقت ہے ہماری زندگی کا ہمیں ملا ہوا یہ ایک غنیمت ہے. اور انسان کی ایک نیچر اس طرح کی ہے کہ اکثر جب چیزیں ہاتھ سے نکل جاتی ہیں تب انسان کو احساس ہوتا ہے. میں اگر اپنے سرکل کے اندر دیکھوں علی بھائی، میں نے اپنے سرکل کے اندر بڑی ڈیتھس دیکھی ہیں اس سال. اور ایسا نہیں ہے کہ صرف ان لوگوں کی دیکھیں جو کہ عمر میں بڑے تھے، بڑی جوانوں کی بھی ڈیتھس دیکھی ہیں اس عرصے میں. تو یہ ایک چیز آپ کو انسان کو ہانٹ ضرور کرنی چاہیے. اور ہمیں ابھی یہ بھی نہیں پتا کہ یہ جو رمضان جس کے متعلق ہم باتیں کر رہے ہیں یہ ہمارے نصیب میں ہے بھی کہ نہیں نصیب ہے. تو انسان نا وقت کو بڑا غنیمت جانے کہ جو خبریں میں سنتا رہتا ہوں کل کو میں بھی ایک خبر بن سکتا ہوں. اور یہ مطلب اسی طرح کی دن ہیں جو کہ ہماری زندگی میں آنے اور چلے جانے ہیں. اور وہ حدیث جو آپ نے شروع میں جس کی طرف پوائنٹ آؤٹ کیا تھا کہ اس بندے کی ناک خاک آلودہ ہو، یعنی اس بندے کے لیے اٹر لاس ہے جس کی زندگی میں رمضان آ گیا اور اس میں آنے کے باوجود بھی انسان اپنے آپ کو بخشوا نہ سکا. وہ جو آپ نے حدیث ایک شروع میں بھی شیئر کی تھی نا کہ جب رمضان کا مہینہ شروع ہوتا ہے نا، ایک پکارنے والا پکارتا ہے یا باغی الخیر اقبل، اے خیر کے چاہنے والے خیر کی طرف بھاگ، یعنی اپرچونٹی تمہارے لیے کھل گئی ہے، بھاگو. اور ایک ندا لگائی جاتی ہے یا باغی الشر، اے شر کے چاہنے والے اقصر، اب تو باز آ جا. سو یہ پکار اگر ہم صرف یاد رکھ لینا کہ یا باغی الخیر، اے خیر کے چاہنے والے اقبل، بھاگ دوڑ اس خیر کی طرف، یا باغی الشر اقصر، اے شر کے چاہنے والے اب تو باز آ جا. میرے خیال سے یہ ایک نصیحت ہمارے لیے کافی ہے، اور یہ سمجھ کے ہم ٹائم گزاریں کہ کیا پتہ یہ رمضان زندگی کا آخری رمضان ہو. اور اللہ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہم جو ایفرٹ کر رہے ہیں، کرتے آئے ہیں، اللہ تعالیٰ ان ایفرٹس کو قبول کر لے، اور یہ رمضان ہمارے لیے وہ رمضان ہو جس میں ہم اللہ تعالیٰ کی طرف پلٹنے والے ہوں، اللہ تعالیٰ کے بندے بننے والے ہوں. بیوٹیفل نصیحت. اللہ ہمیں عمل کی توفیق دے. میں بھی لاسٹلی بس یہی کہنا چاہوں گا کہ پلیز میک این انٹینشن، لیٹس کمپنسیٹ فار واٹ ایور ہیز ہیپنڈ پریویس رمضان میں، کوتاہیاں، غلطیاں. لیٹس ٹیک دا بیسٹ آؤٹ آف دس کمنگ رمضان. انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس رمضان میں اپنی عبادت کرنا نصیب کرے، قرآن پڑھنا، تراویح پڑھنا انشاءاللہ تعالیٰ. تو لیٹس میک اے اسٹرانگ انٹینشن کہ جو ہو گیا سو ہو گیا. انشاءاللہ اس رمضان میں میں کمپنسیٹ کروں گا، میں کمپنسیٹ کروں گی انشاءاللہ. اینڈ آئی ول میک دس رمضان دا بیسٹ رمضان آف مائی لائف یٹ انشاءاللہ تعالیٰ. کیونکہ ایکشنز آر ججڈ بائی انٹینشن، اور جس نیت سے آپ انٹر ہوں گے اللہ تعالیٰ کی مدد بھی پھر انشاءاللہ تعالیٰ آئے گی. اور سیکنڈلی وہی جو آپ نے بڑی اسکیری ایک بات کی تھی، بڑی تھاٹ پرووکنگ، کہ اگر آپ رمضان میں نماز پڑھ سکتے ہیں، رمضان میں ڈیورنگ روزہ حرام چھوڑ سکتے ہیں، تو اس کا مطلب کہ آپ کے اندر کیپیسٹی موجود ہے اللہ کو اوبے بھی کرنے کی، اپنی خواہشات پہ قابو پانے کی. تو ظلم مت کیجیے گا پلیز. افطاری کے بعد جسے کہتے ہیں نا چاکا نہ کھول لینا اپنا. پلیز اسٹے کنسسٹنٹ انشاءاللہ تعالیٰ، اور بیسٹ طریقے سے رمضان کو گزاریں. اینڈ لیٹس کمپنسیٹ with this Ramadan, and let's make this the best Ramadan.